सिवा इबादत भी किसी की न करना, अगर इबादत में उसके साथ किसी को शरीक किया तो मारा जाएगा। वबिल वालिदैन इहसाना, और ये भी अल्लाह ने फैसला कर दिया कि वालिदैन का दिल बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच जाए तो फिर अब तू जवान हो गया, ये बच्चे बन गए। कभी तू बच्चा होता था, ये जवान होते थे। तो बचपन में तू जब याद है तुझे, बचपन में जब तू गालियां देता था तो ये तेरा मुंह चूम लेते थे। बचपन में जब तू इन्हें थप्पड़ मारता था तो ये तेरा हाथ चूम लेते थे। अगर गली में तुझे कोई झिड़कता था तो ये लड़ने मरने पे तैयार हो जाते थे। अब ताला ने फरमाया अब तू जवान हो गया, ये बूढ़े होकर बच्चे बन गए, इनकी अकल भी बूढ़ी हो गई, इनका शूर भी बूढ़ा हो गया, इनका फहम भी बूढ़ा हो गया, इनकी बीनाई भी बूढ़ी हो गई। जिस तरह बचपन में तू बेत डालियां करता था, अब ये बुढ़ापे में बेत डालियां करेंगे। तो नमक हलाली का तकाजा है, जैसे इन्होंने बचपन में तेरी ज्यादतियां बर्दाश्त की, अब तू बुढ़ापे में इनकी ज्यादतियां भी बर्दाश्त कर। हाँ, अगर कभी तेज बोल दे तो तू हंस दे, अगर ये गालियां दे दे तो तू हंस दे, कुछ कहने की भी इजाजत नहीं। इसलिए कि अगर तूने पैवरी चढ़ाकर उस कह दिया, बाप का दिल टूट गया, माँ का दिल टूट गया, रब ने फरमाया मेरा अर्श हिल जाएगा, तेरे सजदे मुंह पे मारूंगा, तेरे रोजे मुंह पे मारूंगा, तेरे क्याम मुंह पे मारूंगा, तेरी खैरात मुंह पे मारूंगा, तेरे हज मुंह पे मारूंगा, तेरे उम्रे मुंह पे मारूंगा, तेरी नवाफिल मुंह पे मारूंगा। अगर वालिदैन का दिल दुखा दिया तो तेरा एक भी सजदा कबूल नहीं, तेरा एक भी जिक्र कबूल नहीं, तेरी एक भी तस्बीह कबूल नहीं, तेरा एक भी रोजा कबूल नहीं, तेरा एक हज और उम्रा भी कबूल नहीं। लेकिन अगर नमाजों में कोताही हुई, हज करने में कोताही हुई, जिक्र में कोताही हुई, खैरात में कोताही हुई, लेकिन बूढ़े माँ बाप को तूने खुश किया, अगर तेरे लिए उन्होंने दुआ के हाथ उठा दिए तो तेरी खताएं भी माफ कर दूंगा। हाँ, बात कहाँ से चली थी, बात कहाँ को देर बज गया, देर बज गया, 2 बजे तक। जो हलवाई है हाथ ऊंचा करे, जो सदाई है वो हाथ ऊंचा करे। हाँ, बात तो हुई ना, सदाई हाथ ऊंचा करे, सदाई हाथ ऊंचा करे। अब हलवाई हाथ ऊंचा करे तो फिर क्या फिक्र की बात है। मेरे सारे सदाई अल्हम्दुलिल्लाह, हलवाई अटक के पुल के पार, ये सदाइयों की जमीन। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए, अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। पिशावर वालों, मोहब्बत का दास्तों का पाबंद रखो, मोहब्बत को आजाद मत छोड़ो। यहूदियों ने आजाद मोहब्बत की मार खा गए, ईसाइयों ने आजाद मोहब्बत की मार खा गए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रज़ाकारों से फरमाया, जब मुझसे मोहब्बत करना तो होश में रहे। तौरात बदल गई, इंजील बदल गई, इतनी जैसे बदल सकती थी। कुरान आया, पिशावर के रोशन दलीलों, कुरान दुनिया की वो सच्चाई है कि 1400 साल गुजर जाने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इसका कोई सितारा, इसका कोई पाँव, इसकी कोई सूरा, इसका कोई रकू, इसकी कोई ऐप, इसकी कोई ऐप का जुमला, जुमले का कोई लफ्ज
لفظ کا کوئی حرف بھی الحمدللہ آج تک نہیں بدلا. جنہوں نے قرآن کو بدلنا چاہا وہ خود بدل گئے لیکن قرآن نہیں بدلا اور نہ قیامت تک بدلے گا. قرآن کو بدلنے والے خود بدل جائیں گے. بلکہ میں جو کہا کرتا ہوں قرآن دنیا کی وہ حقیقت ہے کہ یہ خود بھی محفوظ ہے اور اس سے جو وابستہ ہو جائے وہ بھی محفوظ ہو جائے. شاہ عبد العزیز پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں. پچھلے دنوں جب ہم دلی میں گئے تو وہاں یہ آواز کیا ہونے لگی؟ ہلوائی نہیں ایسی بات نہیں. بات اصل میں یہ کہ آخر اتنی دیر جو میں بچھاؤں گا تو ہوائیں جو ضروریات بھی تو ہیں. انسان ہے یہ سب فرشتے تو نہیں بیٹھے ہوئے. پیاس لگے گی روزہ رکھتے ہیں دن بھر بیچارے محنت کا لوگ ہیں انہوں نے پانی نہیں پینا. اب ایسے تو مفتی نہ بن جایا کرو نا. بیچارہ اگر کوئی اٹھے تو آپ میں ہلوائی جا رہا ہے اور میں سدائی بیٹھا پانی پینا ہے انہوں نے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جلسے میں ایک بوڑھا آدمی بیچ میں اٹھتا تھا ادھر ادھر دیکھتا راستہ نہ ملتا پھر بیٹھ جاتا تھا. پھر اٹھا ادھر ادھر دیکھا پھر بیٹھ گیا. تیسری وقت میں اٹھا شاہ صاحب نے فرمایا یہ بار بار اٹھتے ہو خلل ہوتا ہے میرا خیال ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے کیا بات. اب شاہ صاحب تو بول رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر میں اور وہ ہے بیچارا ہو کہیں دور کیسے بتایا کہ کیا بات ہے. آواز تو یہاں تک پہنچتی نہیں. تو شاہ صاحب نے فرمایا اگر تمہیں گھر میں جانا ہے کوئی خاص کام یاد آ گیا ہے وزارت داخلہ نے بلا لیا یاد کر لیا ہے تو لوگوں سے کہوں وہ راستہ دے دے. پھر سامنے ڈائری لکھ رہے تھے انگریز گورے انٹیلیجنس اس زمانے میں انگریز ہوتے تھے. وہ ڈائری لکھ رہے تھے کرسی پہ بیٹھے فرمانے لگے اگر گھر کا کوئی کام یاد آ گیا تو لوگوں سے کہوں تجھے راستہ دے دے اور اگر کوئی بڑے براج کی بات ہے پیشاب کرنا ہے تو پھر سیدھے جا کے وہ جو کرسی پہ بیٹھے گورے ان کے منہ میں کر آئیے اٹھنے والوں کو میں کیا کہوں. مگر جب اتنی دیر بچھاؤں گا تو ظاہر ہے انسان ہے فتوا نہ دے دیا کرو جلدی سے. ہاں تو کیا کر رہا تھا شاہ عبد العزیز پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. پچھلے دنوں جب سیمنار کے سلسلے میں ہمیں دلی جانا ہوا تو قبرستان محلیوں میں منظر عجیب تھے. شاہ عبد الرحیم کی قبر یہ ساتھ ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ کی قبر رحمۃ اللہ علیہما. شاہ ولی اللہ کے ساتھ شاہ رفیع الدین سو رہے ہیں. شاہ رفیع الدین کے ساتھ شاہ عبد القادر سو رہے ہیں. شاہ عبد القادر کے ساتھ شاہ عبد العزیز سو رہے ہیں. پھر ان کے قبلے میں شاہ عمر بن اسماعیل شہید سو رہے ہیں. اللہ اکبر بڑے صغیر کے علم و حکمت کے آفتاب و ماہتاب سو رہے ہیں قبرستان محلیہ میں. اور ان میں ایک شاعر بھی سو رہا ہے خوش نصیب مومن خان مومن. اللہ کی شان دیکھی مومن خان مومن بھی وہی سو رہا ہے. تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پادری آیا کہنے لگا مولوی صاحب تم کہتے ہو قرآن سچا ہے اور میں کہتا ہوں بائبل سچی. تو آج دیکھ لیتے ہیں کس کی کتاب سچی ہے. میں بائبل لے آیا ہوں تم قرآن لاؤ. آگ جلاتے ہیں دونوں کتابوں کو آگ میں پھینکتے ہیں. جو سچی کتاب ہوگی آگ سے محفوظ رہے گی اور جو جھوٹی ہوگی وہ آگ میں جل جائے گی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چیلنج تو منظور ہے تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں. تمہاری کتابوں کو آگ میں ڈالنا وفا نہیں. تم بائبل لائے ہو میں قرآن لاتا ہوں لیکن نہ اکیلے قرآن کو آگ میں ڈالتے ہیں نہ اکیلے بائبل کو آگ میں ڈالتے ہیں. میں قرآن سینے سے باندھ لیتا ہوں تم بائبل سینے سے باندھ لو پھر آگ جلاتے. میں قرآن سمیت آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں تم بائبل سمیت آگ میں چھلانگ لگاؤ. جس کی کتاب جھوٹی ہوگی وہ کتاب سمیت جل جائے گا اور جس کی کتاب سچی ہوگی وہ کتاب سمیت محفوظ رہے گا. ہمیں میدان و ہمیں کو آؤ بندہ حاضر ہے. پادری کہنے لگا آئی ایم سوری مسٹر شاہ آئی ایم سوری میں بائبل کو فائر پروف مٹیریل لگا کے آیا تھا باڈی کو تو نہیں لگا کے آیا تھا.
میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں پشاور کے روشن گلیوں قرآن خود بھی محفوظ ہے، جو اس سے وابستہ ہو جائے قرآن اس کو بھی محفوظ ہے۔ قرآن اپنے وابستگان کے تحفظ کا یقین دلا، تورات بدل گئی تھی، انجیل بدل گئی، قرآن کا موسم آیا، حامل قرآن نے دنیا انسانیت کے دل و دماغ پر قرآن کی صداقت نشر فرمائی، انسان تو انسان، جنات بھی مان گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنوں نے قرآن سنا، کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے قرآن سنا ہے، عجیب حقیقت ہے، عجیب ہے تو نہیں؟ پشاور والوں کتنا عجیب ہے قرآن کریم، آئیے قرآن کے قریب بیٹھ جائیے، پوچھیے کیا نام ہے آپ کا، یہ جواب دیتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ آپ پیار سے پوچھیے کہاں سے آئے ہو، قرآن دیتا ہے فی لوح محفوظ۔ آپ پوچھیے کس نے بھیجا ہے آپ کو، یہ جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ عجیب ہے کہ نہیں؟ آپ پوچھیے کون لایا ہے آپ کو، قرآن جواب دیتا ہے نزل بہ الروح الامین۔ آپ پوچھیے کب آئے ہیں آپ، قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان میں آیا ہوں۔ آپ پوچھئے کس شب میں آئے ہیں آپ، قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جس رات میں آیا اس رات کو ہزاروں راتوں سے افضل بنا دیا، جس مہینے میں آیا اس مہینے کو سید الشہور بنا دیا، جس پیغمبر پہ اترا اس پیغمبر کو امام الانبیاء بنا دیا، جس امت کے لیے آیا وہ امت خیر الامم بن گئی، جس زمانے میں آیا وہ زمانہ خیر القرون بن گیا۔ قرآن کہتا ہے مجھے حفظ کیجیے، مجھے سینے میں بٹھائیے، میں آپ کو حافظ بناؤں، مجھے اچھے انداز میں پڑھیے، میں آپ کو قاری بناؤں، میرے مفاہیم کو سمجھیے، میں آپ کو عالم کہلاؤں، میرے نکات بیان کیجیے، میں آپ کو مفسر کہلاؤں، میرے کاج کے لیے میدان کارزار میں آئیے، میں آپ کو مجاہد بناؤں، میری آن پہ جان دیجیے، میں آپ کو شہید بناؤں۔ عجیب ہے کہ نہیں قرآن کریم؟ فرمایا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے قرآن سنا ہے، عجیب ہے، دل میں اترتا ہے، گرہیں کھولتا ہے، دل و دماغ میں شراب اور تازگی بھرتا ہے۔ فآمنا بھی، اسی کی تلاش تھی، الحمدللہ دلیل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعلان کرتے ہیں جنات ہم ایمان لائے ہیں، اسی سچائی کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور قرآن کریم سے وابستگی کے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ قرآن کے تقاضے بھی پورے کریں گے، قرآن کے تقاضے بھی پورے کریں گے۔ اور پشاور والوں، آج میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کے تقاضے کیا ہیں۔ قرآن کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میرے لیے قیمتی الماری بناؤ، قرآن کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہیرے جڑے ہوئے رہن لاؤ، قرآن کا تقاضا نہیں ہے کہ معطر غلاف پہناؤ، یہ آپ کے اپنے محبت کے انداز ہے۔ قرآن آپ سے الماریاں نہیں مانتا، رہن نہیں مانتا، غلاف نہیں مانتا۔ قرآن کریم کہتا ہے وعدہ کرو میرے ساتھ، لن نشرک بربنا احدا۔ یہ ہے قرآن کا
سب سے اہم تقاضا وَالنُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. جنات نے وعدہ کیا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. یہودیوں نے غلط کہا، انہوں نے عزیر کو ابن اللہ بنایا. عیسائیوں نے غلط کہا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ بنایا اور مریم کو ثالث و ثلاثہ میں شامل کیا. ہم ان تمام افکار کی تردید کرتے ہیں اور اللہ کے حقوق میں کسی اور کو شامل نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. آج کے بعد ہماری جبین اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکے گی. آج کے بعد ہمارے ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں اٹھیں گے. آج کے بعد اللہ کے سوا ہم مشکلات میں کسی کو. آپ بھی وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. میرے عزیز دوستو، یہاں انشاءاللہ کی کیا بات ہے؟ یہ تو یقینی بات ہے، پکی بات ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت عطا کرے جو نماز میں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دکان سے بیٹھ کے کہتے ہیں، بلکہ کتنے لکھے ہوتے ہیں دکان پر، بغیر داغ بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم نے تو وعدہ کیا نماز میں کہ تیرے سوا ہم کسی کو نہیں پکاریں گے، تو یہ کیا کہتے تم وہابی تو نہیں؟ یعنی جو وعدہ یاد دلائے وہ وہابی. اصل میں اسی کے دماغ کی خرابی، یہ بیمار جو ہے شرک کا، اسی کی دماغ کی خرابی ہے. مشکلات میں کام آنا بندوں کا کام نہیں، بندوں کی ذمہ داری نہیں، بندوں کے خالق کی ذمہ داری ہے. یہی قرآن آپ سے عہد لیتا ہے. مشکل کا وقت آئے تو کسے پکارنا چاہیے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ اولاد عطا کرنے والا کون؟ رزق عطا کرنے والا کون؟ مشکلات میں کام آنے والا حقیقی مشکل کشا کون؟ سب مانگنے والے داتا کون؟ سب سوالی مستغنی کون؟ سب مرزوق رزاق کون؟ سب ساجد مسجود کون؟ سب عابد معبود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. قرآن ہی وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. تو آئیے قرآن سے وابستہ ہو کر اپنی دنیا بھی اور اپنی آخرت بھی سنوارئے.